बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लैलतुल कद्र को शब कद्र कहते हैं। लैला का मतलब रात है अरबी जुबान में। इसके हवाले से जो गुफ्तगूएं होती हैं वो अक्सर उनका मौजू ये होता है कि इस रात में नुज़ूल कुरान हुआ और शब कद्र का एक हवाला वही मौजू बहस होता है अक्सर। और फिर दूसरा उसके साथ जो आगे आती है सूरह कद्र में तीन चीज़ें कि ये 1000 महीनों से बेहतर रात है और इसमें रूह और फरिश्ते नीचे उतरते हैं और अल्लाह के हुक्म से, और ये सलामती की रात है तुलुए फजर तक। मैं इस मौजू को और तरीके से आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो तरीका ये है कि सबसे पहले कुरान हकीम कहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज फरमाया और फिर उसका नज़ूल हुआ। और नाजिल होने के लिए जो इरशाद ग्रामी है, हम सारे जानते हैं कि अगर किसी पहाड़ पे इस कुरान को नाजिल किया जाता तो खशियतुल्लाह यानी अल्लाह ताला की हैबत से वो टुकड़े टुकड़े नहीं बल्कि रेजा रेजा हो जाता। और ये कल्बे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी हजार जाने कुर्बान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कल्बे मुबारक का इंतखाब फरमाया नबी आखिर ज़मान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और वहां पे कल्ब शरीफ पे ये कुरान नाजिल हुआ। पहले कुरान हकीम कहाँ था जहां से इसका नजूल हुआ? ये मजमून सूरह रात की वर्स नंबर 39 से शुरू होता है। 39 में लिखा हुआ है, खुदा जिसको चाहता है मिटा देता है और जिसको चाहता है कायम रखता है। यानी जिंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत, तबाही, फनाई या हयात आफरीनी, ये सारे के सारे इख्तियार सिर्फ और अल्लाह ताला के कब्जा कुदरत में हैं। और आगे इरशाद होता है उसी के पास असल किताब है। अब किताब का मतलब है कुरान हकीम। ये अल्लाह ताला के पास असल किताब है जिसमें से वही के जरिए से नाजिल किया गया कुरान हकीम को और किताब को रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब शरीफ पर। दूसरी सूरह अल हदीद, हदीद का मतलब है लोहा, उसकी वर्स नंबर 22, उसमें ये मजमून आगे बढ़ाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और इन लफ्जों में कि कोई मुसीबत मुल्क पर या तुम पर नहीं पड़ती। ये जो आजकल के हालात हैं, कॉन्टेम्परेरी सर्कमस्टांसेस पूरी दुनिया में, ये उनके हवाले से जरा यहां भी हमें तदब्बुर और गौर और फिक्र की जरूरत है कि कोई मुसीबत मुल्क पर और तुम पर नहीं पड़ती। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि मगर बेशतर इसके कि हम इसको पैदा करें। जो भी इम्तिहान आता है, मुसीबत आती है, इब्तला आती है, वो अल्लाह ताला की तरफ से है, और वही है जो पैदा करता है। जाहिर है जो फिर मुसीबत पैदा करता है उसी के पास ये इख्तियार है कि उस मुसीबत को खत्म करे। हाँ, इंसान को जो इख्तियार दिया है वो ये कि उसका इलाज दरियाफ्त किया जाए, तहकीक किया जाए कि उसको कैसे फैलने से रोका जा सकता है, और इस बात का बंदोबस्त किया जाए कि जिन तक ये नहीं पहुंची उनको इस मुसीबत से या किसी वबा या इब्तला से कैसे महफूज रखा जाए, बीमारी से। फिर इरशाद हुआ सूरह अल हदीद वर्स नंबर 22 में कि एक किताब में लिखी हुई है ये सारी बात, और ये काम खुदा को बहुत आसान है। ये किताब लोहे महफूज में है जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। मैंने जो कुरान हकीम के हवाले से लोहे महफूज पे एक और गुफ्तगू भी कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, और फिर एक बड़ा मजमून है जिस पे बहुत कम बात होती है, उसको भी छेड़ने की जरूरत है। वो ये है कि ये जो मुकद्दर और किस्मत और मकसूम है, ये क्या है? क्या सारा लिखा हुआ है या कोई हमारी जिद्दोजहद के लिए भी छोड़ दिया गया कोई हिस्सा? क्या जो लिखा हुआ है उससे मावरा भी कुछ किया जा सकता है, या उसके अंदर महफूज रह के, उसके अंदर बंद रह के और महदूद रह के किया जा सकता है? ये एक ऐसी इल्मी बहस है जिसकी तरफ लोग सवाल करते हैं और लोग जानना चाहते हैं, लेकिन ये आज का मौजू नहीं है। और
جو پہلے میں نے آپ کو بتائیں دو صورتیں جن میں قرآن حکیم کے بارے میں کہ یہ لوح محفوظ میں رکھی ہوئی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قبضے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، یہ ایک اور جگہ آتا ہے، اور محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، اور کوئی شیطان کوئی اور اس کے نزدیک نہیں جا سکا کبھی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمائی۔ اب میں ایک اور قدر سے پہلے، قدر اکثر اسی حوالے سے پڑھی جاتی ہے سورہ القدر، میں الدخان، دخان کا مطلب ہے دھواں، وہ اس کی ورس نمبر 1 سے لے کے 2 3 4 5 اور 6 مختصر ورسز ہیں۔ ارشاد گرامی ہے کہ حامیم، اس کتاب روشن کی قسم۔ ظاہر ہے یہ کتاب جو اصل کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس، پھر قلب مصطفیٰ پر، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی کریمی ہے کہ مسلمانوں کا انتخاب اور دنیا بھر کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے لوح محفوظ میں، جو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوتی ہے، وہ ہمارے ہاتھوں میں کتاب موجود ہے۔ کیا کم بختی ہوگی، بد بختی میں نہ کہوں تو تب بھی، کہ اگر کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ قرآن حکیم کھولیے اور ترجمے کے ساتھ، بے شک ایک ورس پڑھنا چاہیں، ایک رکوع پڑھنا چاہیں، پارہ پڑھنا چاہیں، پورے کا پورا قرآن حکیم، لیکن وہ بھی ضرور پڑھنا چاہیے زندگی میں۔ اس کتاب روشن کی قسم، یعنی یہ جو چمکتی ہوئی نور والی، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی، حیران کر دینے والی کتاب ہے، اس کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد گرامی آگے جو فرمایا سورہ الدخان ورس نمبر 2 پہلا میں نے رکھا کہ اس کتاب روشن کی قسم، اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ بیان کیا ہے کتاب کا کہ اس کی قسم کھائی۔ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ اب یہ ہے مبارک رات شب قدر، اور قدر کا مطلب قیمت بھی، قدر کا مطلب پرائس لیس بھی، قدر کا مطلب خزانہ بھی، اور قدر کا مطلب اعلیٰ ترین بھی۔ اس کو اس شب قدر میں نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمایا، ساتھ وجہ ارشاد فرمائی الدخان ورس نمبر 2 میں کہ ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں۔ قرآن پاک کے نزول کی سب سے ابتدائی اور بڑی شان یہ ہے کہ وہ رستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اب جو رستہ کوئی انسان آپ کو دکھاتا ہے، یا جی پی ایس آپ کو دکھاتا ہے، یا یہ روڈ سائنز آپ کو دکھاتے ہیں، یا کوئی ٹریفک بک ہمیں دکھاتی ہے، وہ تو کوئی ایک رستہ ہوگا، اور وہ تو کوئی ایک وقت کے لیے استعمال ہونے والا، دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ۔ یہ کتاب ایسی اللہ تعالیٰ نے جس کی قسم کھائی ہے، ایسا نور ہے یہ کتاب، ایسی روشنی ہے جو ہمارے زندگیوں کو، دل کو، گھروں کو اور ہمارے مستقبل کو ہر وقت منور کر سکتی۔ اس سے رشتہ پکا تب ہو سکتا ہے جب اس کو اوکیجنلی نہ کھولا جائے، کبھی کبھار، اور اس کو روز کھولا جائے، اور اس کو روز جتنا پڑھا جا سکتا ہے وہ پڑھا جائے۔ اور اگلا جو ورس نمبر 3 ہے، اس ورس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں۔ یعنی جو بڑے فیصلے ہیں، حکمت والا فیصلہ کون سا ہوتا ہے؟ بہت بڑا فیصلہ، جو وہ حکمت والا فیصلہ ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی حکمت ہوتی ہے، لیکن بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ ایک نور ہے، اور اللہ تعالیٰ سیدھا رستہ ہمیں دکھانے والے ہیں، اور ان کے دکھائے ہوئے رستے کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں شب قدر میں۔ اس لیے شب قدر کی قدر کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اس قابل قدر نوری کتاب کو کھولا جائے اور اس کو پڑھا جائے۔ میں ایک اور بات، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن فہمی ایک مشکل مضمون ہے۔ میرا نقطہ نظر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کتاب سے زیادہ کوئی بڑا ٹیوٹر، یعنی یہ خود کھولتے جائیں ترجمے کے ساتھ، پڑھتے جائیں، آپ آگے بڑھتے جائیں گے۔ یہ خود آپ کو کتاب اپنے اوپر وا کرتی جائے گی
اور آپ کے لیے راستہ آسان کرتی جائے گی، اور جتنا اس سے کوئی دور رہے گا اس کے لیے احکامات ہیں، بڑے شدید قسم کے احکامات ہیں۔ اور پھر جو ورس نمبر 4 سورہ دخان کی ہے، اس میں اگلا ارشاد ہوتا ہے۔ پہلے میں یہاں ایک جملہ اور کہہ دوں کہ شب قدر میں حکمت کے سارے کام ہوتے ہیں۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت، کسی اللہ تعالیٰ کی۔ یہ حکم کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور یہ زمین کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ بندہ کس کا؟ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے حکمت کے کام آپ نے سال میں جو بھی کرنے ہیں، اس کا تعلق بچوں کے رشتوں کے ساتھ ہو، اس کا تعلق آپ کے چینج آف پروفیشن کے ساتھ ہو، اس کا تعلق اپنی ذات میں تبدیلی لانے کے ساتھ ہو، اس کا تعلق ملک کے اندر اور سماج کے اندر کوئی رول پلے کرنے کا ہو، تو اس کو لیٹ نہ کیجئے۔ یہ رات ہے جس رات کو اللہ تعالیٰ ایسے فیصلے کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی تائید اس میں اور انڈورسمنٹ شامل ہو جائے گی اگر کوئی حکمت کا فیصلہ آج کی رات کرتا ہے۔ یہ جو حکمت کے فیصلے ہیں، پھر ان کو بھیجا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب سورہ قدر کے مطابق روح اور فرشتے زمین کے اوپر اترتے ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ لفظ استعمال کیے گئے، اس کی تفسیر اپنے اپنے طریقے سے بے شمار مفسرین نے کی ہے، لیکن لفظ استعمال ہوئے روح اور فرشتے، یہ اگر زمین پہ آتے ہیں تو پھر یہاں ان کے آنے کا بھی تو کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ رعد میں، جو ورس نمبر 5 ہے، کہ تمام حکمت کے کاموں کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے حکمت کے اوپر، اور وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں سے حکم ہو کر، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ ان کے ہاں سے حکم ہو کر بے شک یہ فیصلے انسانوں تک پہنچتے ہیں، پیغمبروں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے اور صحیفوں کے ذریعے سے۔ اور آخری ورس ہے سورہ دخان کی کہ یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ وہ سننے والا ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ وہ جاننے والا ہے۔ اب یہ جو رات ہے، اس کی 3 نعمتیں سورہ دخان ورس نمبر 6 میں ہیں کہ یہ رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت کی، جو لوگ تکلیف میں رحم مانگنا چاہتے ہیں، بہترین موقع ہے، یہ رحمت کی رات ہے۔ اور جن کے مصائب ہیں، مشکلات ہیں، کوئی حاجتیں جو پوری نہیں ہو رہی، کام ہیں جو بالکل مکمل نہیں ہونے جا رہے، اور وہ دعائیں اور مناجات ہیں جن کے بارے میں انسان خیال کرتا ہے کہ ابھی تک کیوں نہیں پوری ہوئی، تو یہ رحمت کی رات ہے۔ اس میں آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو سننے والا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سنیں گے۔ وہ کہتے ہیں خود یہ ایسی رات ہے جس میں وہ خود سنیں گے، اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی زنجیر عدل ہے وہ ہر وقت ہمارے دل کے اندر ہے، اس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ جاننے والا ہے کہ کس کی حاجت کیا ہے، کس کی مشکل کیا ہے، کس کی کیا تکلیف ہے، اور کس کی ضرورت کیا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سورہ القدر کی طرف، جس میں 5 ورسز ہیں، مختصر۔ پہلی ورس اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ کچھ لوگ اس کا معنی نکالتے ہیں نازل کرنا شروع کیا۔ رمضان کے مہینے میں شب قدر آتی ہے۔ شب قدر کی رات، یہ جو قدر والی رات ہے، عزت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، قسمت بدل دینے والی رات ہے، اس کو قرآن نازل ہوا۔ شب قدر کے حوالے سے
سورہ القدر کی ورس نمبر 1۔ اور ایک اور نعمت پاکستانیوں کے لیے جو اس مہینے میں آئی وہ ہے پاکستان۔ جب تک کوئی قید نہیں ہوتا اس کو آزادیوں کی قیمت سمجھ نہیں آ سکتی، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور جب تک کوئی تھوڑے دنوں کے لیے پردیسی، جس کو کہتے ہیں، ہجرت پہ نہیں جاتا، مہاجر نہیں ہوتا، ملک سے دور نہیں ہوتا، اپنا پاسپورٹ اس کو سٹیمپ لگوانے کے لیے لائن میں نہیں کھڑا ہوتا کسی دنیا کے ایئرپورٹ کے اوپر، وہاں سے باہر جا کے اجنبیوں کے درمیان، یہاں جب ہم ہوتے ہیں بے شک جس مرضی صوبے، جس مرضی شہر، جس مرضی گاؤں میں ہوں، ہمارے کانفیڈنس کا لیول آسمان پہ ہوتا ہے، وہاں ہم شیٹر ہو کے زمین کے نزدیک جاتے ہیں، اس لیے کہ جو شناخت اس حرز نے، اس پناہ گاہ نے ہمیں دے رکھی ہے، رمضان میں ملنے والی اس قابل قدر سرزمین کی قدر کرنی چاہیے۔ اور قدر کرنے کا بنیادی طریقہ کیا ہے؟ اس کے وسائل احتیاط سے استعمال کیے جائیں، اس کے مسائل میں اضافہ نہ کیا جائے، میں نہیں کہہ رہا کم کیے جائیں، اضافہ نہ کیا جائے۔ روز کرتے ہیں کہ کھا کے کچھ پی کے سڑک پہ یوں پھینکنا، پیچھے سائیکل والا، بائیسیکل، موٹر سائیکل، پیڈسٹرین، کوئی پرواہ نہ کرنا، مسائل کم کیے جائیں۔ میں نے بہت چھوٹی مثال آپ کے سامنے رکھ دی۔ دوسری جو ورس ہے اس میں آیا، کیا تمہیں معلوم ہے شب قدر کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوالیہ استفہامیہ انداز میں پوچھا کہ شب قدر کی قدر کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور جب یہ شب قدر کی قیمت بتائی گئی تو وہ کیا قیمت ہے؟ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ایک سال میں 365 دن اور ایک سال میں 12 مہینے، 1000 مہینے تو پھر صدی کا ایک حصہ ہے نا، ایک عمر ہے۔ تو اس میں آپ کو ڈیڈکشنز نکال کے تھوڑا سا منطق کی، آپ کو یہ فلسفی آپ کے سامنے میں اور ڈاکٹرائن، اس کو میں آپ کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں کہ 1000 مہینے کے برابر جو رات ہے اس میں جو نیکی کی جائے وہ 1000 مہینے کے تسلسل کی تمام راتوں والی نیکی ہوئی یا نہ ہوئی، خود سوچیے۔ جو صدقہ کیا جائے، جو خیرات دی جائے، پڑوسی کے لیے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا اندر ہول بنا کے وہ جو گندا پانی ہمارا اس کی طرف جاتا ہے اس کو روک دیا جائے، کسی کی حاجت روائی کر دی جائے، پوری کر دی جائے، کسی کی تکلیف دور کر دی جائے، کسی کے لیے اچھی سفارش، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے یہ مضمون رکھا لاز ان قرآن میں سے کہ اچھی جس میں سے اس کی بھلائی نکلے، سفارش کرنا، جب تک وہ بھلائی چلتی رہے گی تب تک آپ کا حصہ اس میں چلتا رہے گا۔ تو یہ جو عمل آپ کریں گے یاد رکھیے گا، 1000 مہینے، ایک رات نہیں، 1000 مہینے۔ کون کہہ رہا ہے آپ کو؟ کوئی انسان؟ نو، یہ اللہ رب العزت نے پہلے سوال پوچھا اور تمہیں معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے، پھر اس کی قدر و قیمت بتائی، وہ 1000 مہینے کے برابر ہے ہر اچھے عمل کی قیمت جو اس رات کو کیا جائے گا۔ اور اس میں روح اور فرشتے اترتے ہیں، ان کی تنزیل ہوتی ہے، نزول ہوتا ہے، وہ ڈسینڈ کرتے ہیں، روح اور فرشتے۔ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے لوگوں میں جن کے پیرنٹس نہیں رہتے، والدہ ہوں یا والد ہوں، تو ان کو اکثر یہ بتایا جاتا ہے کہ اب دعا کرنے والا نہیں رہا۔ مختلف حکایتیں، روایتیں بھی ہیں جو بیان کی جاتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک حکمت کی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ ہماری جنت اللہ رب العزت کے ارشاد اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس نسخہ کیمیا کے مطابق جو آپ کے قلب شریف پہ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے اتارا،
ماں کے قدموں تلے جنت ہے. تو یہ ٹرانسفریبل تھوڑی ہے. ماں گھر میں ہوں، عمرے پہ گئی ہوں، کام کاج پہ ہوں، ایک عارضی زندگی میں ہوں، بڑی بات ہے، ذرا سوچئے گا. یا مستقل زندگی میں چلی گئی، حیات بعد الموت پہ ہمارا یقین ہے، تو جنت تو وہی ہے نا. اور پھر باپ کے بارے میں کہا گیا کہ پیغمبروں کی دعا کی طرح اس کی دعا لگتی ہے. تو وہ بھی جہاں بھی ہو، جو چلے جاتے ہیں صرف ایک کام ہوتا ہے کہ ان کے اعمال، ذاتی اعمال بند ہو جاتے ہیں. یہ شب قدر پہ جو لوگ جا کے کرتے ہیں، قبرستانوں میں دعا کرتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے جو بھی وہ پڑھیں گے وہ 1000 مہینوں کے برابر ہو جائے گا. اور دعائیں کہیں اڑ نہیں جاتی، ضائع کوئی نہیں ہوتی. یہ اگر کسی زمانے میں، مجھے نہیں پتا کتنے سال بعد، لیکن یہ ڈیسائفر اگر نہیں ہو چکا، یہ اگر ایجاد نہیں آ چکی، تو جتنی یہ آوازیں ہیں، یہ جو شور ہے، یہ سارا سنا جا سکے گا. اور مختلف علاقوں میں آپ دیکھیں، جہاں جس کمرے میں اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے اگر ریکارڈنگ ہو سکتی ہے اندر بیٹھے ہوئے 2 لوگوں کی فوٹو، ان کی 30 ways of identifying a person جو وانٹڈ ہوتے ہیں ان کا پیچھا. اس پہ میں نے بریفنگز لی، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، 10 سال پہلے، 9 سال پہلے، جن میں شریک ہوا اور لوگ بھی شریک تھے. اگلی بات یہ ہے کہ یہ روح اور فرشتے، ارشاد فرمایا ورس نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے کہ اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، اپنے پروردگار کے آرڈر کے تحت نیچے آتے ہیں زمین کی طرف. اور یہ جو رات ہے، یہ طلوع فجر تک امان اور سلامتی، پیس اینڈ ٹرنکویلٹی کی رات ہے. اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کے جو پیارے نہیں رہے ان کے لیے عمل کیجئے، 1000 راتوں کے برابر اجر ہے. اپنے لیے کیجئے اور اپنے ہم وطن اور وطن کے لیے دعا کیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم وصلی علیہ.